बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट के साथ सलमान हैदर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कामयाब दौरा अमेरिका के बाद पाकिस्तान को बड़ी सफारती कामयाबी मिल गई है। अमेरिका ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द कलअदम BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। यकीनी तौर पर यह मार्का हक में फतह के बाद दुनिया न सिर्फ पाकिस्तान की बात सुन रही है बल्कि मान भी रही है। फितनतुल हिंदुस्तान कलअदम BLA के सैकड़ों पाकिस्तानियों के खून नाहक की जिम्मेदार है। इसने मोदी सरकार के आशीर्वाद से कई मकामात पर मासूम पाकिस्तानियों के खून की होली खेली। पाकिस्तान कई साल से इन्हें दहशतगर्द तंजीमें करार देने का मुतालबा कर रहा था। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्दी तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि 2019 में BLA को खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द करार दिया गया था, जबकि मजीद ब्रिगेड का नाम BLA के आलमी दहशतगर्द फहरिस्त में शामिल है। कलअदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, जबकि 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज्यादा मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दों के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। अमरीका की जानिब से दहशतगर्दों की माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट रोकने के लिए सख्त इक़दाम न सिर्फ फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बड़ा धचका है बल्कि उनके भारतीय सरपरस्तों के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा भी है। पाकिस्तान ने अमरीकी फैसले का खैर मकदम किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत हिसार है और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी बरादरी से ताउन जारी रखेगा। ऐसे में वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने BLA समेत फितनतुल हिंदुस्तान के हवाले से अमरीकी फैसले को पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का नतीजा करार दिया है, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम किरदार है। इसके अलावा अमरीका के इस फैसले के पीछे वजीर खारजा, वजीर दाखिला और वजीर खजाना की भी बहुत मेहनत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी अमरीका के BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने के फैसले को खुशाइन करार दिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी इंतज़ामिया तक पहुँचाने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जाता है। बरतानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी आई है, जिसने भारत को सख्त परेशान कर दिया है। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सीनियर तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन का कहना है कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में यह पेशरफ्त हैरान कुन है। मैं इसे गैर मुतवक्के दोबारा आगाज बल्कि एक नया दौर कहूंगा। माइकल कुगलमैन के मुताबिक पाकिस्तान ने इस गैर रवायती सदर से ताल्लुकात बढ़ाने का फन खूब समझ लिया है। साबिक सफारतकार डॉक्टर अब्दुल बासित कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत BLA और TTP को भी सपोर्ट करता है। उनकी मदद से मोदी सरकार ने पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों को हलाक करवाया। हमें अब भारत को बेनकाब करना है। पाकिस्तान को FATF में अपनी काविशें तेज करना होंगी ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग करने वाले भारत को ग्रे लिस्ट में डलवाया जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद। शाहिद साहब, अमरीकी फैसला यकीनी तौर पर पाकिस्तान और खुसूसन बलोचिस्तान की आवाम की फतह है। इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? सलमान, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। सलमान, आपको याद होगा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी हमेशा बलूचिस्तान में जो फितनतुल हिंदुस्तान की मुदाखलत है और जो दहशतगर्दी है उसके मुताल्लिक एक बात हमेशा ये करते रहते थे, और इस बात पर कुछ इस्लामाबाद में मौजूद एंकर, कुछ लिबरल तबका, उनसे हमेशा ये सवाल कर सबूत क्या है। तो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ये जवाब होता था कि मीडिया वो एप्रोप्रिएट फोरम नहीं है जहाँ ये सबूत रखे जा सके, लेकिन जिन एप्रोप्रिएट फोरम्स पर इन सबूतों को रखना होगा, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत जरूर इन सबूतों को अवाम के सामने और अक़वाम आलम के सामने रखेगी। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वज़ारत ख़ारजा की सतह पर, और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में, उन्होंने एक बहुत ही जिसे कहते हैं सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहाँ पर फितनतुल हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं उन्हें अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द करार दिया जाना और आलमी लिस्ट पर उनका नाम डालना, ये पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की तायीद है जो कि फितनतुल हिंदुस्तान की मुदाखलत के हवाले से पाकिस्तान का और बलूचिस्तान की कर रहा है। अच्छा शाहिद साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों ने पैगाम दिया कि बंदूक उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे और एक सोची समझी साजिश के तहत बलूचिस्तान के लोगों को वर्गलाया जा रहा है। आप बताएंगे जरा कि बलूचिस्तान हुकूमत ऐसे क्या इकदाम उठाने जा रही है जिससे कम से कम बलूचिस्तान के नौजवान इन दहशतगर्दों की बातों में ना आए? सलमान, देखें, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है
موجودہ جو صوبائی حکومت ہے وہ ایک بات پہ بہت کلیئر ہے، وہ یہ بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہتی ہے کہ یہاں پر کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے۔ فتنۃ الہندوستان جو ہندوستان کی پراکسیز ہیں وہ پاکستان کو دولخت کرنا چاہتی ہیں، اور جو قوتیں پاکستان کو بیرل آف گن پہ دولخت کرنا چاہیں گی، ریاست ان سے کوئی بات نہیں کرے گی، ان سے بات بیرل آف گن پہ ہی ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی ریاست کے آئین کو تسلیم کرتا ہے، قانون کو تسلیم کرتا ہے اور آ کر ہتھیار ڈالتا ہے ریاست کے سامنے، تو پھر ان سے آئینی حقوق پہ بات ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک ایک ہمیں تسلیم ہوگی کہ بلوچستان کا جو نوجوان ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے فیڈریشن سے، اس کی ذمہ داری ہم سب پر منحص القوم آتی ہے، اور اس نوجوان کو دوبارہ فیڈریشن سے انٹیگریٹ کرنے کے لیے جتنے بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ موجودہ صوبائی حکومت کر رہی ہے، چاہے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے پروونشل ایکشن پلان کی ترتیب ہو، یا پھر اسکالرشپس کا کام ہو، یا پھر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہو، یا پھر یوتھ پالیسی پر عمل درآمد کا آغاز ہو۔ تو ان سب پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس کے بہتر نتائج ملیں گے۔ اچھا شاہرین صاحب یہ بتائیں کہ آج کے پی باجوڑ میں نا آپریشن شروع ہو گیا ہے، کیا ہم بلوچستان میں بھی بڑے پیمانے پر کوئی ڈکلیئرڈ آپریشن کا ایکسپیکٹ کریں سر؟ دیکھیں سلمان، وزیر اعلیٰ بلوچستان اسمبلی کے فلور پر سرفراز بگٹی اور میڈیا پر بہت واضح انداز میں یہ بات رکھ چکے ہیں کہ بلوچستان میں چاہے فتنۃ الخوارج ہوں یا فتنۃ الہندوستان ہوں، ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں۔ ابھی تک کسی ایسے فل اسکیل آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس کی ضرورت ہوئی تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، مسلح افواج، سویلین آرمڈ فورسز جن میں پولیس، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور ایف ٹی شامل ہیں، وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ بہت شکریہ ترجمان بلوچستان شاہد رنج۔ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے حوالے سے ملنے والی کامیابی کے بعد خیبر پختونخوا میں بھارتی اسپانسر دہشت گرد فتنۃ الخوارج کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے امریکہ میں کھڑے ہو کر فتنۃ الخوارج کو پیغام دیا تھا کہ دہشت گردوں کو پوری قوت کے ساتھ انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ باجوڑ اور خیبر میں بھارتی اسپانسر فتنۃ الخوارج کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ریاست کا فتنۃ الخوارج کو دو ٹوک اور واضح پیغام ہے کہ نہ بھاگنے دیں گے نہ چھپنے دیں گے۔ گزشتہ روز باجوڑ میں ماموند کے 27 علاقوں میں ٹارگیٹڈ آپریشن کے پیش نظر 3 روز کے لیے کرفیو نافذ کرنے کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں، جس کی خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے تردید کی گئی، لیکن اب منظر واضح ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت، وزیر اعلیٰ اور سیکیورٹی حکام نے باجوڑ کے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے۔ پہلا نکتہ یہ تھا کہ زیادہ تعداد میں افغانوں پر مشتمل خارجیوں کو باہر نکالے۔ دوسرا نکتہ یہ تھا کہ خارجیوں کو نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے لیے علاقہ خالی کر دیں تاکہ فورسز یہ کام کر لیں۔ تیسرا نکتہ یہ تھا کہ قبائل اگر دونوں کام نہیں کر سکتے تو حتی الامکان حد تک دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران نقصان سے بچنے کی کوشش کریں۔ ذرائع کے مطابق قبائلی عمائدین کے جرگے نے فتنۃ الخوارج سے علاقہ چھوڑنے سمیت 3 مطالبات کیے تھے، تاہم فتنۃ الخوارج نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ باجوڑ کی تحصیل ماموند کے 2 علاقوں میں تقریباً 300 دہشت گرد موجود ہیں، جبکہ خیبر اور باجوڑ میں موجود دہشت گردوں میں 80% سے زائد افغان شہری ہیں۔ ذرائع کے مطابق باجوڑ کی تحصیل ماموند کی آبادی 3 لاکھ سے زائد ہے، جن میں سے 40,000 سے زائد افراد اپنے علاقے چھوڑ چکے ہیں۔ آپریشن راہ راست اور راہ نجات کی طرز پر حالیہ آپریشن کے باعث نقل مکانی کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد کی رہائش کے انتظامات کا پلان بھی تیار ہے۔ کمشنر مالکانڈ عابد وزیر کے مطابق متاثرین کے لیے رہائش کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ خار میں 107 سرکاری عمارتوں میں لوگوں کو ٹھہرانے کے انتظامات کر لیے ہیں۔ خار کے سپورٹس کمپلیکس میں خیمہ بستی بھی قائم کی جائے گی، جبکہ نقل مکانی کرنے والے افراد کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل رضا محمد صاحب، سابق سفارتکار بھی ہے، اور ان سے بہتر اس پوزیشن کو کون واضح کرے گا۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جنرل صاحب یہ بتائیے آخر کار باجوڑ میں فتنۃ الخوارج اور افغان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج نے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیا مطلوبہ اہداف ہم لوگ حاصل کر پائیں گے اس بار؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے آپ کے پروگرام میں لینے کے لیے۔ جی سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں جی کہ آپریشن کرنا جو تھا یہ ایک لاسٹ ریزورٹ تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی، جرگہ وغیرہ بھی ہوا وہاں پہ کہ جرگہ کے ذریعے حالات جو ہیں ٹھیک ہو جائیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھی۔ پاکستان گورنمنٹ نے NWFP پہلے اور ابھی KP گورنمنٹ نے بہت دفعہ یہ جرگے کیے اور جرگے کر کے انہوں نے کوشش کی کہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں، تو مجبوراً پھر 29 جولائی کو ایک کمپریہنسو آپریشن کرنا پڑا۔ نمبر 2 بات یہ آپ کو پتہ ہی یہ فتنۃ الخوارج جو ہے اس کی پیچھے سے سپورٹ کہاں سے، یہ ہندوستان سے، اور بڑی کمپریہنسو سپورٹ ہے۔
फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, इनको टेक्नोलॉजी की सपोर्ट भी है, इनको वेपन्स, एमुनिशन, ट्रेनिंग उसकी भी सपोर्ट है। तो अभी अहदाफ की जो आपने बात की जी, इंशाअल्लाह इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान ने पहले भी जितनी दफ़ा पाकिस्तान के लोगों ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जब भी ऑपरेशंस किए हैं इस इलाके में, अल्लाह ने कामयाबी दी और इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। और आपको अभी पता ही चल गया होगा कि ऑलरेडी कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे ख्वाह ये फितनतुल हिंदुस्तान हो या फिर फितनतुल खवारिज हो, वहाँ पे पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से बहुत इफ़ेक्टिवली इन लोगों को न्यूट्रलाइज किया हुआ है। और अभी पाकिस्तान ने उनको घेरे में लिया हुआ है और मेरे ख्याल में उनके पास और कोई चारा नहीं, या हथियार डालें या फिर अपनी जान से जाएं। अच्छा जनरल साहब, इंशाल्लाह हासिल होंगे। जनरल साहब, खैबर पख्तूनख्वा की हद तक बात करें तो माजी में हमने बहुत से ऑपरेशंस देखे जिसमें ज़रबे अज़ब तो है ही है, ऑपरेशन राह राज, राह निजात और इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। ऐसा क्या किया जाए, इंश्योर किया जाए कि मुस्तक़बिल में ये लोग दोबारा वापस ना आएँ? हर बार तो हम कामयाबी से इनको मार गिराते भी हैं या भागने भी मजबूर कर देते हैं, तो ऐसे क्या इकदाम उठाए जाए? इस ऑपरेशन को फैसला कौन कैसे किया जा सकता है? जी, पहली बात तो ये जी कि जितने भी खवारिज हैं उनको आइसोलेट करना, या जब भी कभी ऐसे जो टेररिस्ट होते हैं उनको जब आप काउंटर करने की कोशिश करते हैं या करना चाहते हैं ऑपरेशन के ज़रिए, तो उनको सेपरेट करना होता है पॉपुलेशन से। तो पॉपुलेशन से सेपरेट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो पॉपुलेशन के अंदर है, लोगों के अंदर हैं, तो उनको काउंटर करना या टैकल करना मुश्किल होता है। तो पहला काम तो ये जी, ये करना ज़रूरी है। नंबर 2, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जो उनकी रसद है, जो उनकी कमक है, जो उनकी सपोर्ट है, वो पीछे से है, जो अफ़गानिस्तान के अंदर से हो रही है। अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट खुद कर रही है नहीं कर रही है इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और वो सरजमीन हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है, और बहुत सारे शायद और भी कोई ऐसी क़ुव्वतें होंगी जो उनको सपोर्ट कर रही होंगी। तो जब तक वो पीछे से ये एक जो सप्लाई लाइन है नवे ह्यूमन बीइंग की, वेपन्स की, टेररिज्म की, ये बंद नहीं होती, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होगा कि दोनों काम किए जाएं कि हिंदुस्तान जो है वो उसको भी मजबूर किया जाए इंटरनेशनली कि वो उनको सपोर्ट करना बंद करें। नंबर 2, अफ़गानिस्तान को किया जाए और उनसे बातचीत कर रहा है पाकिस्तान, बड़ी कोशिश की है, जिरगे हुए हैं, सारा कुछ हुआ है कि वो इनकी सपोर्ट बंद कर दें। और तीसरी बात यह है कि जो लोग हथियार डालते हैं ठीक है, जो नहीं डालते फिर उनके साथ वही करना चाहिए जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे लोगों के साथ, मासूम बच्चों के साथ, मासूम ज़िंदगियों के साथ और हमारी प्रॉपर्टी के साथ कर रहे हैं। यानी कामयाब और फैसलाकुन ऑपरेशन के लिए और डिसाइसिव ऑपरेशन के लिए हमें फॉरेन पॉलिसी को भी की तरफ भी फोकस करना है, तभी कामयाबी यकीनी होगी। जी बिल्कुल ज़रूरी है जी। जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसमें बहुत ज़रूरी है, जब आप बात करते हैं हिंदुस्तान की, जब आप बात करते हैं अफ़गानिस्तान की या बाकी हमसाया मुल्क जैसे ईरान है, उनको भी टेररिज्म का सामना है। जो हमारे नॉर्थ में थ्रू अफ़गानिस्तान चाइना को इश्यूज़ हैं, तो इन सब कंट्रीज़ के साथ मिलके हमें इस फितने को जड़ से उखाड़ना है और इसके लिए पाकिस्तान को अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक दिन पहले अमेरिका ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BRA, BLA और उनके जो मजीद ब्रिगेड है उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर कर दिया है। तो ये भी एक हमारी बड़ी सफारती महाज पे कामयाबी है कि इंटरनेशनली अमेरिका और बड़ी पावर्स जो हैं जैसे चाइना है, रशिया है, उनकी सपोर्ट हो। जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हम बातचीत करके सपोर्ट उनकी भी लें, क्योंकि ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है। जब भी टेररिज्म होता है किसी इलाके में तो उसका जो स्पिल ओवर होता है वो सभी मुल्कों में जाता है। और अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता हालात ख़राब हैं या अफ़गानिस्तान में ये जो फितने हैं ये पनप रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं रहेगा, रीजन में भी जाएगा और इंटरनेशनली भी बाहर जाएगा। और आपने जैसे पीछे देखा होगा कुछ सालों में, महीनों में, कि रशिया में भी अटैक्स हुए इनके। तो इसलिए आप इनको ये नहीं समझ सकते कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, ये पूरे दुनिया के लिए और पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। इसलिए सबके साथ मिलके इसको हमें इसके साथ फाइट करना है। बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा के साथ मौजूद थे पाकिस्तान फ्रंट। इस ब्रेक के बाद
मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद से जुड़े हकायक और मुस्तनद तफसीलात के साथ साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात और सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी और तज़कियाकार अहमद हसन अल अरबी की किताब वो जंग जिसने सब कुछ तब्दील कर दिया मंजर आम पर आ गई है। किताब में हालिया पाक भारत कशीदगी से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफात शामिल है। किताब में भारतीय रियासती दहशत गर्दी को तारीखी पस मंजर के साथ बयान किया गया है। यही नहीं, मुसन्निफीन जंग के दौरान अंदरूनी फैसला साजी की अहम तरीन मालूमात से मुतालिक हकायक भी सामने लाए हैं। मुर्तज़ा सोलंकी और अहमद हसन अल अरबी ने किताब वो जंग जिसने सब कुछ तब्दील कर दिया में लिखा कि इस जंग के बाद खित्ते में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हुई है। ना सिर्फ ये बल्कि सफारती सतह पर भी पाकिस्तान एक ताकत बनकर उभरा है। अमरीकी सदर ने भी बयान दिया कि पाकिस्तान के जवाबी हमलों के बाद इंडिया ने अमरीका से दरख्वास्त की है कि इस जंग को रुकवाएं। मुसन्निफीन के मुताबिक भारत बाद में इस बयान की तरदीद करता रहा, लेकिन सफारती राब्ते इसके बरक्स कहानी सुना रहे थे। इंडिया के पाकिस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ को भी आलमी सतह पर वो पजीराई नहीं मिली जो पाकिस्तान को मिली। इस जंग के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ खसूसी दावतनामे पर 2 मरतबा अमरीका का दौरा कर चुके हैं, जबकि पाक फजाई के चीफ भी खसूसी दावतनामे पर अमरीका के दौरे पर गए थे। किताब के शरीक मुसन्निफ मुर्तज़ा सोलंकी ने खदशे का इजहार किया है कि इंडिया आइंदा 2 से 3 माह में पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की शरारत कर सकता है। मुर्तज़ा सोलंकी के मुताबिक नवंबर इंडियन रियासत में इंतखाबात हैं और इसके तनाजुर में इंडिया फिर से जारहाना रवैया अपना सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि भारत दोबारा जंग करके देख ले। इस बार कुछ किया तो जंग बॉर्डर एरिया में नहीं, भारत के अंदर जाकर होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत दोबारा जंग करके देख ले, फिर पूरा भारत इसकी लपेट में आ जाएगा। डीजी ISPR भी द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में भी भारत को वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं। द इकोनॉमिस्ट ने भारत के मुमकिन फौजी हमले और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सख्त बयानात का हवाला दिया तो डीजी ISPR ने भरपूर अंदाज में जवाब देते हुए खबरदार किया कि हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जोई की तो इसका जवाब न सिर्फ भरपूर होगा बल्कि गैर रवायती भी हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का यह कहना कि पाकिस्तान से हालिया जंग में शिकस्त के बाद मोदी ने अपने जनरलों से भीख मांगी है कि मेरी इज्जत बचाओ, मैं या आप मोदी की जिल्लत आमेजी इतनी नहीं कर रहे जितना उसकी पार्लियामेंट कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने सरेंडर मोदी को 2 टोक पैगाम में कहा है कि ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, ये फिर जंग करके देख ले। इनको बताया हुआ है कि अब जंग की तो बॉर्डर एरिया में नहीं, भारत के अंदर जाकर होगी। जंग होगी तो फिर हर तरफ होगी, मखसूस या महदूद इलाकों में नहीं। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि वजीर दिफा और डीजी ISPR के बयानात इस बात की तरफ इशारा है कि किसी भी भारतीय मिस एडवेंचर की सूरत में पाकिस्तान की पूरी तैयारी है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद की तरह इसकी गूंज भी दुनिया में सुनाई देगी, लेकिन शायद इस बार ट्रंप भी भारत की मदद को ना आए, क्योंकि जंगबंदी के हवाले से ट्रंप के बार बार इजहार और मोदी सरकार के इनकार से अमरीकी सदर खास से नाराज हैं। माहिरीन के मुताबिक मार्का हक में फतह के हवाले से पाकिस्तान के बारे में तस्वुरात बदल दिए हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद की कामयाबी के बाद एक नया पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा है। मुर्तज़ा सोलंकी और अहमद हसन अरबी की किताब दुनिया की जंगी तारीख में एक रेफरेंस बनने जा रही है। किताब के मुसन्निफ मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि किताब नाकाबिल तरदीद शवाहिद और हक़ाइक़ का मजमुआ है। हमने भारतीय प्रोपेगेंडे पर तरदीद नहीं लिखी। तारीख में पहलगाम एक साहने के अलावा पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबी के तौर पर याद रखा जाएगा। इस जंग में पहला नुकसान या कत्ल सच का हुआ था जो इंडिया ने झूठा बयानिया बनाकर किया। मार्कतुल आरा किताब के शरीक मुसन्निफ अहमद हसन अरबी कहते हैं कि हिंदुत्व RSS दुनिया के लिए खतरा है। भारत का जंगी जनून दुनिया के अमन के लिए खतरा है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जाहरियत मुसल्लत की। इस किताब में हमने एक रिकॉर्ड मरतब किया है। किताब और खित्ते की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मार्कतुल आरा किताब के मुसन्निफ मुर्तज़ा सोलंकी और हसन अल अरबी। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपकी किताब दुनिया की जंगी तारीख में एक रेफरेंस बनने जा रही है। कैसा फीडबैक मिल रहा है ये बताएं। किताब लिखते हुए हकायक और अफसानों को अलग अलग करते हुए आपने और हसन अल अरबी साहब ने कौन कौन से चैलेंजेस का सामना किया? बहुत शुक्रिया सलमान। बात यह है कि अभी तक जो फीडबैक है वो तो बहुत मुस्बत है, लेकिन जो मार्का हक हुआ जिस मुल्क के साथ किया वहाँ से अभी हमें कोई फीडबैक नहीं मिली और मुझे अंदाज़ा है कि वो किस तरह की फ़ीडबैक होगी, लेकिन वहाँ से फ़ीडबैक अभी आना बाकी है। पाकिस्तानियों का जो रद्द-ए-अमल है
وہ بہت مثبت ہے اور حوصلہ افزا ہے. جن چیلنجز کا آپ نے ذکر کیا وہ چیلنجز یہ ہیں کہ میرے اور احمد حسن کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ کم سے کم وقت میں جو حقائق ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں. آپ کے علم میں ہے کہ ابھی تک جو پاکستان کے حوالے سے جو رسم اور رواج رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں جو پتہ چلتا ہے وہ کسی کتاب سے چلتا ہے جو کہ یا نیو یارک میں چھپی ہو یا لندن میں چھپی ہو یا کسی گورے نے لکھی ہو یا کسی گوری نے لکھی ہو. تو ہماری یہ خواہش تھی کہ اس دفعہ پاکستان کے بارے میں معلومات پاکستانیوں کے ذریعے آئے اور وہ کتاب یہیں چھپے, لندن اور نیو یارک کی ڈیٹ لائن اس پر نہ ہو. ایک تو یہ چیلنج ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ کے اس دور میں ہیں جہاں پر لوگوں کا جو توجہ کا جو دورانیہ ہے, ٹائم سپین جو ہے نا فوکس کا, وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ہمیں صرف 15 اور 30 سیکنڈ کی ویڈیو کلپس چاہیے, کتاب پڑھنے جو ہے وہ بہت مشکل لگتا ہے. تو ہم ایسے دور میں جو حقائق ہیں لوگوں تک پہنچانے ہیں, یہ چیلنج تھا. اور دوسرا چیلنج یہ تھا کہ جو معلومات ہو وہ مصدقہ ہو, وہ جو اصل جو سورسز ہیں انفارمیشن کے, جن لوگوں نے یہ جنگ لڑی ہے ان سے بات کی جائے, ان سے حقائق معلوم کیے جائیں. یہ ادھر ادھر کے جو ذرائع ہیں وہاں سے خبر نہ ہو. اور آپ یہ دیکھیے کہ 10 مئی کو یہ جنگ ختم ہوئی ہے, 10 اگست کو 3 ماہ ہوئے ہیں اور 90 دن کے بعد 11 اگست کو ہم نے یہ کتاب لانچ کر دی. تو یہ کچھ چیلنجز ہیں کہ جو ٹائم فریم تھا وہ بہت کم, ٹھیک, وقت کم اور مقابلہ بہت سخت تھا. ٹھیک ہے. اچھا مرسل سولنگی صاحب, کیا کہنا ہے, آپ نے لکھا ہے کتاب میں کہ آئندہ 2 سے 3 ماہ میں پاکستان پر انڈیا دوبارہ کوئی حملہ کرنے کی شرارت کر سکتا ہے. ایسی صورتحال کے جواب میں جب DGISPR کا یہ کہنا ہے کہ اس بار مشرق سے شروعات کریں گے اور اب جنگ کی تو بارڈر ایریا میں نہیں بھارت کے اندر جا کر ہوگی, تو اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں آپریشن بنیان المرصوص کے اس ساری صورتحال میں, جب آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر الیکشن ہے اور بھارت دوبارہ سے اس طرح کی کوئی شرارت کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک بھارت کے اندر جو صورتحال ہے وہ تو آپ کو کمپیوٹر پہ 2-4 کلکس کرنے یا اپنے اسمارٹ ڈیوائس پہ جو ہے وہ 2-4 ٹچ سکرین سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھارت کے اندر اس وقت کیا ماحول ہے. جو جس طریقے سے ہزیمت اٹھانا پڑی ہے مودی سرکار کو, اور اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا تھا, اصل میں عدم استحکام وہاں پر شروع ہو گیا ہے. جو حزب مخالف اور دوسرے اور جو جھوٹے بیانیے انہوں نے بنائے تھے وہ سارے پٹ گئے ہیں. بین الاقوامی طور پر خارجہ پالیسی میں تنہائی کا ان کو سامنا ہے, اور مودی سرکار کا جو سب سے بڑا فرینڈ جس کو وہ کہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ, اس نے ان کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور وہ ان کے خلاف جو ہے وہ جو جلٹڈ لورز ہوتے ہیں وہ ماحول ہے. تو اس وجہ سے اس کے منطقی اعتبار سے بھی امکانات ہیں کہ جو وہاں پر دباؤ ہے مودی سرکار پر اور جو ان کو بین الاقوامی تنہائی ہے اس سے نکلنے کے لیے, جیسے ماضی میں انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں, چاہے وہ چٹی سنگھ پورہ کی ہو, چاہے سمجھوتا ایکسپریس کی ہو, تو ان سے کچھ بعید نہیں ہے. جس طرح سے پہلگام کے واقعے کو انہوں نے بنیاد بنا کر حملہ کیا, تو اس بات کے بالکل امکانات ہیں. پھر جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ان کے پاس جو $600 ارب سے زیادہ جو کٹی میں پڑے ہوئے تھے, خزانے کے منہ کھول دیے ہیں اور ایمرجنسی پرچیزز کر رہے ہیں ملٹری ہارڈ ویئر کی, ہر جگہ سے جہاں جہاں سے ان کو مل رہا ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے
وہ کسی اور ملک کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے ہی کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کے امکانات بالکل موجود ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ پاگل پن نہیں کریں گے, لیکن ہمیں وہ امریکی صدر کہتے تھے نا, ہیری ٹرومن, کہ اسپیک سافٹلی بٹ کیری اے بگ اسٹک. تو ہم بات تو نرمی سے کرتے ہیں, لیکن ہمیں بھی اپنی جو مضبوط لاٹھی ہے اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہوگی اور تیار رہنا ہوگا کہ چاہے وہ اگلے 2-3 ماہ میں وہ اس طرح کا کوئی مہم جوئی کرتے ہیں یا اگلے الیکشن کے قریب کرتے ہیں. لیکن جو ان کے ڈی این اے میں شامل ہے ہندوتوا کے, اس میں اس کو بالکل خارج امکان قرار نہیں دے سکتے کہ وہ کس طرح کس وقت یہ حماقت کریں گے. احمد حسن, اس کتاب کا ریویو تو ہم پڑھنے کے بعد ہی دیں گے, لیکن آپ بتائیے گا, آپ نے اپنی کتاب میں مارکت الحق اور آپریشن بنیاد المرصوص سے متعلق کچھ نئے حقائق سامنے لائے ہیں, ذرا ان سے متعلق آگاہ کریں. جی بہت شکریہ. دیکھیں, اس بک کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے جو وہ انفارمیشن جو, کیونکہ جب جنگ کے دوران ایک فاگ آف وار ہوتا ہے, ایک جنگ کے حالات ہوتے ہیں, کنفیوژن ہوتی ہے, بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے جو آتی ہے اور چلی جاتی ہے, اس کے اوپر فوکس نہیں ہوتا. اور بہت ساری ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا کے اوپر نہیں پبلک کر سکتے. کچھ ایسی انفارمیشن بھی ہوتی ہے جو آپ کو ریٹن فارم میں ہی آفٹر وار پبلش کرنی ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے جنگوں کے بعد وار جرنلز لکھے جاتے ہیں. اور ہماری جو یہ ایفرٹ تھی وہ یہی تھی کہ مارکہ حق اور بنیان المرصوص کو, یہ جو جنگ ہماری ہوئی ہے بھارت کے ساتھ, اس کو ڈاکیومنٹ کریں اور وہ انفارمیشن جو ابھی تک پبلک ڈومین میں نہیں ہے وہ لے کے آئیں. اس میں ہم نے بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ 6 مئی کی رات سے ریلیٹڈ, جب ہم نے ان کے 6 جہاز مار کے گرائے, پھر اس کے علاوہ جو سائبر اٹیکس ہوتے رہے انڈیا کی طرف سے پاکستان پر, پاکستان نے پھر اس کو کیسے ریٹیلیٹ کیا, اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے لکھا ہے. بہت ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس اس کا ہم نے اس کتاب میں شیئر کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈرون وارفیئر کے کتنے ڈرونز آئے, کتنے ڈرونز مارے, کتنی ہارڈ کلز تھیں, کتنی سافٹ کلز تھیں, اور سافٹ کلز کی ریورس انجینئرنگ کیسے ہو رہی. تو بہت ساری ڈیٹیلز جو ہیں ہم نے, یعنی جو تھرسٹ تھی آڈینس کے اندر ٹو نو واٹ واز ہیپننگ بیہائنڈ دا سینس, ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ انٹرنیشنل آڈینس اور لوکل آڈینس دونوں کے لیے وہ تھرسٹ کو میٹ کیا جا سکے. ٹھیک. اچھا احمد حسن, تھوڑا سا بتائیے گا, مارکہ حق میں 22 اپریل سے 10 مئی یہاں, اس کے دوران وہ کون سا فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے خطے کی جو سیکیورٹی ہے اس کے ڈائنامکس کو تبدیل کر دیا تھا؟ دیکھیں, اگر آپ اس کتاب کے حوالے سے ویسے جرنلی بھی میرے سے پوچھیں تو ایک میں نے کیونکہ جب کتاب لکھی جا رہی تھی تو ہم نے کچھ انٹرنیشنل جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں یا ریسرچرز ہیں, ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا, ان کا بھی اوپینین جاننے کی. جہاں پہ اوپینین سیکشن میں آپ نے دیکھا, جب ہم نے ہندوتوا کا سارا لکھا ہے, جب ہم نے اکھنڈ بھارت کا اس اپروچ کے بارے میں سارا لکھا ہے, تو ہم نے انٹرنیشنل کچھ ریسرچرز ہیں, آتھرز ہیں, ان سے بھی ہم پوچھتے رہے. اور ویسے بھی جنگ کے دوران بھی ہم اوپینین لیتے رہتے تھے کہ آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر پاکستان کی جنگ سے ریلیٹڈ. تو سب کا اس بات میں کنسنسس تھا کہ بھارت نے پاکستان وہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد ایک بڑا ایگریسو پوسچر لیا تھا, ڈپلومیٹک پلس ملٹری. اس کے رسپانس میں جو پاکستان کی طرف سے کلیئرٹی آف تھاٹ تھی پاکستانی لیڈرشپ کی طرف سے کہ اگر تم ایک حملہ کرو گے تو تمہارا جو جواب ہوگا وہ جو تم کرو گے اس کے برابر ہوگا, اور پلس نوچ اباف. جیسے کہ انہوں نے 6 مئی کیا, ہم نے ان کے 6 جہاز گرائے. اب 6 جہاز کے بعد پریکٹیکلی تو پوری دنیا نے یہ کہا کہ بھی آپ نے ان کے جہاز اتنے گرا لیے, اب آپ کو ضرورت نہیں ہے ریٹیلیٹ کرنے کی, بدلے سے تو کئی گنا زیادہ پورا ہو گیا. لیکن ہم نے کہا کہ کیونکہ ہم نے اسٹریٹجک ڈیٹرنس مینٹین کرنی ہے, لہٰذا ہم نے پھر 10 مئی کو آپریشن بنیان المرصوص لانچ کیا. وہ میسج تھا ناچ اباف, وی ول ناٹ الاؤ یو ٹو میک اٹ اے نیو نارمل, کہ آپ جب چاہو پاکستان کے اوپر حملہ کرو, پاکستان تمہیں جواب دے اور پھر ایسے چلتا رہے, تم اپنا الیکشن سیدھا کر لو. تو وہ جو اسٹریٹجک کلیئرٹی پاکستان کی طرف سے آئی نا کہ ہم بدلہ بھی لیں گے اور ہم تمہیں ڈیٹر بھی کریں گے, اور اس کے لیے ہمیں جو کرنا پڑا ہم کریں گے, اس نے نہ صرف گیم چینج کی بلکہ اس نے آنے والی جنریشنز کے لیے پریکٹیکلی چینجڈ ایوری تھنگ. لیڈرشپ بہت زیادہ میٹر کی ہے اس سارے کانفلکٹ کے اندر, اور لیڈرشپ کی کلیئرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کی ہے. میرے لیے وہ گیم چینجر تھی. آلرائٹ, بہت شکریہ احمد حسن عربی ہمارے ساتھ تھے. غزہ ایک ایسی جگہ جہاں ہر سورج نکلنے سے پہلے انسانیت کا ایک اور جنازہ اٹھتا ہے.
اسرائیل نے بارود کے بعد بھوک اور پیاس کو ہتھیار بنا لیا ہے۔ غزہ کے باشندے جن کے چہروں پر کبھی مسکراہٹ کے رنگ تھے اب وہ خوف اور آنسوؤں میں ڈھل گئے ہیں، اور انہیں نہیں معلوم کہ آخر کب تک وہ بھوک، خوف اور جنگ کے سائے میں رہیں گے۔ اسرائیل صرف ایک شہر پر بمباری نہیں کر رہا بلکہ خوابوں، امیدوں اور آنے والے کل کا قتل کر رہا ہے۔ اسرائیل کے جبری قحط کے باعث غذائی قلت سے اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ غذائی قلت کے باعث 100 بچوں سمیت 217 فلسطینی موت کے منہ میں جا چکے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 61,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 1,52,850 افراد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی شامل ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غیر انسانی اقدامات کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 8 اگست کو اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ پر قبضہ کرنے کا 5 نکاتی منصوبہ منظور کیا، جس کا اعلان خود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کیا۔ 5 نکاتی منصوبہ جنگ بندی کی آڑ میں غزہ پر مکمل قبضے اور فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کا منصوبہ ہے، جس کے اہم نکات: حماس کو غیر مسلح کرنا، تمام 50 یرغمالیوں کی واپسی جن میں سے 20 کے زندہ ہونے کا یقین ہے، غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنانا، اس علاقے پر اسرائیلی سیکیورٹی کنٹرول کو یقینی بنانا، اور ایک نئی سول انتظامیہ قائم کرنا جس میں نہ حماس شامل ہو نہ ہی فلسطینی اتھارٹی۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کے اس منصوبے کی پاکستان سمیت پوری دنیا بیشتر یورپی ممالک نے مذمت کی ہے۔ برطانیہ، ڈنمارک، فرانس، یونان، سلوینیا نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں غزہ میں کارروائیوں کو بڑھانے کے اسرائیل کے فیصلے کی مذمت کی گئی ہے، جبکہ پاکستان کے اقوام متحدہ کے مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے اور انہی کا رہے گا۔ پاکستان غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے عالمی دباؤ بڑھتا دیکھ کر پینترا بدلا لیکن منصوبہ نہ بدلا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم غزہ میں رہنا نہیں چاہتے، ہمارا ہدف یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ حماس وہاں موجود نہ رہے۔ اگر اسرائیل نے حماس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو وہ تمام یرغمالیوں کو واپس لے لیں گے اور حماس دوبارہ متینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم کے غزہ پر قبضہ نہ کرنے کے دعوے کو دھوکہ قرار دیا ہے۔ حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے الزامات پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو جنگی جرائم کو جھوٹے دعووں سے جائز ثابت کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ نیتن یاہو کے الزامات 60,000 فلسطینیوں کے قتل سے بری ہونے کی ناکام کوشش ہے۔ نیتن یاہو فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم قیدیوں کو جنگ طویل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ حماس نے نیتن یاہو کے بڑے پیمانے پر امداد پہنچانے کے دعوے کو بھی جھوٹا قرار دے دیا اور کہا غزہ پہنچنے والی امداد ضرورت کا 10% بھی پورا نہیں کرتی۔ حماس نے غزہ پر کنٹرول کے اسرائیلی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے ناقابل قبول عمل قرار دیا، کہا غزہ کبھی بھی قبضے یا سرپرستی کو قبول نہیں کرے گا۔ ایسے میں اسرائیلی وزیر اعظم کے اس متنازع منصوبے سے ان کی حکومت کے اتحادی بھی نالاں ہے۔ غزہ پر فوجی قبضے کی تجویز کی سیکیورٹی کابینہ سے منظوری کے بعد اسرائیلی وزیر خزانہ نے حکومت گرانے کی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیلی پبلک براڈ کاسٹر کان کے مطابق اسرائیلی وزیر خزانہ کی حکومت گرانے اور نئے انتخابات کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ میرے نقطہ نظر سے ہم سب کچھ روک کر لوگوں کو فیصلے کرنے کا اختیار دے سکتے ہیں۔ ایک طرف نیتن یاہو پر اندرونی دباؤ بڑھ رہا ہے تو دوسری جانب فرانس، برطانیہ، کینیڈا اور مالٹا کے بعد آسٹریلیا نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مشروط اعلان کر دیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لے گا۔ غزہ میں فلسطینی قتل عام کے دوران عالمی شہرت یافتہ پلے آف فلسطین کے نام سے مشہور فلسطین کے معروف فٹ بالر سلیمان العبید سمیت 662 فلسطینی کھلاڑی اور سپورٹس عہدیدار شہید کیے جا چکے ہیں۔ غزہ کے نواحی علاقے زیتون میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں پورا خاندان شہید ہو گیا۔ شہید ہونے والے میں ماں باپ ان کے 6 بچے شامل ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے والے صحافی بھی صہیونی فورسز کے نشانے پر ہیں، جنہیں سچ دکھانے اور اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب اسرائیل نے غزہ سٹی میں اسپتال کے باہر صحافیوں کے خیمے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں انس الشریف سمیت الجزیرہ کے 2 صحافی اور 3 کیمرہ آپریٹر شہید ہو گئے۔ غزہ کے سرکاری میڈیا کے دفتر کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 237 صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ صحافی انس الشریف کی شہادت کے بعد ان کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر ان کا آخری پیغام جاری کیا گیا، جو انہوں نے 6 اپریل 2025 کو لکھا تھا۔ اپنے اس پیغام میں صحافی انس الشریف نے لکھا تھا کہ اگر یہ میرے الفاظ آپ تک پہنچ گئے تو جان لیجئے کہ اسرائیل مجھے قتل کرنے اور میری آواز کو خاموش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ جب سے میں نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کی گلیوں اور سڑکوں میں آنکھ کھولی، میں نے اپنی قوم کا سہارا اور آواز بننے کے لیے اپنی پوری طاقت اور ہمت لگائی۔
مجھے امید تھی کہ اللہ میری زندگی کو طول دے یہاں تک کہ میں اپنے اہل خانہ اور پیاروں کے ساتھ اپنے شہر مقبوضہ اسکلان واپس جا سکوں، لیکن اللہ کا حکم غالب آیا اور اس کی تقدیر پوری ہوئی۔ میں اپنے گھر والوں کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ میری آنکھ کا تارا، میری پیاری بیٹی جس کے بڑے ہونے کا خواب میں نے دیکھا تھا لیکن وقت نے مجھے اسے بڑا ہوتے دیکھنے کی مہلت نہ دی، میں اپنے بیٹے صلاح کو آپ کے سپرد کرتا ہوں جس کے لیے میں نے سہارا اور ساتھی بننا چاہتا تھا، یہاں تک کہ وہ مضبوط ہو کر میرا بوجھ سنبھالے اور میرا مشن جاری رکھے۔ انس الشریف کے پیغام میں کہا گیا کہ میں اپنی پیاری ماں کو آپ کے سپرد کرتا ہوں جن کی دعاؤں نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ ان کی دعائیں میرا قلعہ اور راستے کی روشنی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں صبر دے اور ان کو میری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ غزہ کو مت بھولنا اور مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انس الشریف کے امید اور دکھوں بھرے پیغام کے ساتھ غزہ کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر مشرق وسطی امور منصور جعفر صاحب نے۔ منصور جعفر صاحب، اسرائیل نے غزہ میں بھوک اور پیاس کو ہتھیار بنا رکھا لیکن وہ فلسطینیوں کے حوصلے نہیں توڑ پایا۔ اب نیتن یاہو نے غزہ پر قبضے کا پلان اور اس پر عمل درآمد کا لائے عمل بھی دے دیا ہے لیکن عالمی برادری مذمتوں سے آگے نہیں بڑھ رہی۔ اس صورتحال پر کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں جی، اس وقت جو ایک بے حسی اور بے بسی کی کیفیت ہمیں پورے جسے کہنا چاہیے جو کمیٹی آف نیشنز اس میں پریویل کرتے ہوئے دکھائی دی۔ دنیا تقسیم ہے مختلف گھروندوں میں جسے نیشن سٹیٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ سوورینٹی کے نام پہ ہر ملک کو اپنے ہاں ہر وہ حربہ استعمال کرنے کی اجازت ہے جس کو ہمارے قوانین ایون انٹرنیشنل لا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اس وقت غزہ کی بھی سچویشن ویسی ہی ہے اور خاص طور پہ غزہ کا جو محلے کو اگر آپ دیکھیں تو جن ملکوں کے اندر جن عرب ملکوں کے اندر گھرا ہوا ہے ان کے آلریڈی دست و بازو جو ہیں وہ اسرائیل کاٹ چکا ہے سفارتکاری کی صورت میں، ان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کر کے، اور ان کی جو مطلب حکومتیں ہیں ان کو جس انداز سے خود امریکن فنڈنگ ہوتی ہے اور اسی طریقے سے جس طریقے سے اسرائیل کو امریکن فنڈنگ ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑی ہی جیسے کہنا چاہیے بھیانک قسم کی ایکویشن جو ہے وہ اس وقت بنتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ جو جنگ ہے جس کے بارے میں آپ نے انٹرو میں ذکر کیا کہ یہ شاید کوئی ایک بڑی جنگ کا منصوبہ ہے یا اس کو وہ پورے غزہ پہ لے جانا چاہتے ہیں، اصل میں تو یہ جنگ جو ہے بغیر کسی ہوم ورک کے لڑی جا رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ابتدا میں جب نیتن یاہو اینڈ کمپنی نے غزہ پر حملہ کیا تو ان کے جو بیانیہ مقاصد تھے اس میں اپنے قیدیوں کی رہائی، حماس کا خاتمہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ان میں سے کوئی بھی مقصد جو ہے وہ اب تک اسرائیل حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک مذاکرات کی میز سجی ہے، سیز فائر ہوا ہے، ان کے قیدی اسی وقت رہا ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حماس کے خاتمے کے حوالے سے بات ہے تو 22 ماہ ہونے کے باوجود اس وقت بھی مزاحمت کار شمالی غزہ سے لے کے جنوبی غزہ تک جو ہے وہ گھات لگا کر کارروائیاں کر رہے ہیں، اکا دکا راکٹ بھی فائر کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں اس وقت مزاحمت بڑے پیمانے پہ اس کو چرکے بھی لگے ہیں اور اسے ہیومن لاس بھی پہنچا ہے، اس کا مٹیریل لاس بھی ہے، کیونکہ پوری ایک سپلائی چین جو سیریا سے لبنان اور لبنان سے آنورڈ غزہ آتی تھی، مصر آتی تھی، وہ ساری کی ساری چوک ہو چکی ہے۔ اور اس میں یعنی جو اس وقت وہاں کی جو مزاحمت کار تنظیمیں ہیں وہ ایک مشکل میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ دیکھیں جی، اگر تو آپ کلیکٹیو ریسورسز کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں عالم اسلام بالعموم اور عالم عرب اور بالخصوص اگر آپ جی سی سی کنٹریز پر اسے نیرو ڈاؤن کر لیں تو یہ وہ ممالک ہیں جن کے پاس ریسورسز بھی ہیں اور پوٹینشل بھی ہے اور ان کے پاس اس بات کی طاقت بھی ہے کہ وہ روک سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں ہمیں جی سی سی کنٹریز اور خاص طور پہ عرب کولیشن ایک بنی بھی دکھائی دی جس میں 40 ملکوں کی فوج بھی شامل تھی، اس میں پاکستان بھی شامل تھا، اور اسی فوج کے حملے جو کارروائیاں جو ہیں آپ کو یمن کے اندر یو اے کی قیادت میں، مصر کی قیادت میں دیکھنے کو بھی ملی ہیں۔ اور اس سے ماضی میں اگر آپ چلے گئے تو آپ کے علم میں ہے کہ اسی طریقے سے جو جب عراق پر حملہ کرنا تھا تو اس وقت اقوام متحدہ سینکشن نہیں کر رہی تھی، تو اس وقت امریکہ نے اپنے طور پہ حملہ کیا اور بعد میں ایک کولیشن آف ولنگ بنا کے تمام دنیا کو اس پوری کارروائی کے اندر شریک کر لیا اور ان کا مینڈیٹ حاصل کر لیا۔ تو ہمارے پاس یہ رول ماڈل موجود ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی جو مطالبہ خاص طور پہ اقوام متحدہ میں جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں ان کی طرف سے دیکھنے کو ملا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل فورس جو ہے وہ قائم کی جائے اور پروٹیکشن فورس قائم کی جائے جو غزہ کے اندر اس وقت جو انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے اس کو ٹیکل کرے۔ تو یہ ماڈل تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن بات وہی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا۔ میں سمجھتا ہوں وہ ہمسایہ عرب ممالک ہی ان کے پاس یہ زمین بھی موجود ہے
ان کے پاس میدان بھی موجود ہے، اور جس نے بھی باہر سے آ کے بھی مدد کرنی ہے وہ ان کی ولنگنس، ان کی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں مرضی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اب تک جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ لوگ تو آلریڈی مختلف معاہدوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی بے بسی ماضی میں بھی ظاہر کی ہے، اور اب بھی بار بار وہ اسی کا واویلا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں جو مغربی دنیا سے پریشر جو ڈیولپ ہو رہا ہے فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، یا دیگر جو اس نوعیت کی کارروائیاں اظہار یکجہتی کی، وہ بڑی معنی خیز ہے. اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں اسرائیل کو اس کے نتیجے میں ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں آئسولیشن کا سامنا ہے. اچھا منصور جعفر صاحب، صہیونی فورسز نے ایک بار پھر غزہ میں 5 صحافیوں کو شہید کیا ہے. شہید صحافی انس نے تو اپنے آخری پیغام میں دنیا، خاص طور پر مسلمانوں سے کہا کہ غزہ کو مت بھولنا، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنا. بے حسی کا یہ دور ہے سر. انس شہید کے پیغام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی انہوں نے حقیقی معنوں میں جسے کہنا چاہیے جہاد کا فرض کفایہ ادا کیا، اور خاص طور پہ میڈیا کے پر جو الزام تھے کہ میڈیا جو ہے وہ درست تصویر نہیں دکھاتا، انہوں نے میدان جنگ سے جس طرح مردانہ وار کوریج کی، اور ان کی والدہ خود اس جارحیت کا شکار ہوئی. ان کی 4-5 ماہ کی جو بچی ہے شام، ان کے ساتھ ان کی جو ویڈیو جس وقت وائرل ہے، وہ کوئی بھی ذی ہوش آدمی، کوئی عقل و خرد رکھنے والا آدمی جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. اور خاص طور پہ یہ کوئی الجزیرہ کی پہلی قربانی نہیں ہے. الجزیرہ کے اس سے پہلے بیورو چیف، ان کے بیٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو دیگر وہاں پہ میڈیا ہاؤسز کے لوگ تھے، وہ تقریباً اس وقت 280 کے قریب لوگ جو ہیں ٹھیک. ان کا ایک ٹول جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور اس کی مذمت بھی بڑے پیمانے پہ کی جا رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اصل ذمہ داری ہے وہ سیاسی قیادت کی ہے. صحافتی میدان پہ تو جو لوگ جس انداز سے ڈٹے ہوئے ہیں اور یقیناً اس جو جینوسائیڈ کو لائیو دکھا رہے ہیں، اس پر انہیں جتنا بھی خراج پیش کیا جا سکے وہ کم ہے. ٹھیک. اور ہم بھی اپنی ان کی اس آواز میں لاتے ہوئے ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.